सिलेबस का पांचवा जुज है, ठीक है, जुमले की साख्त। ठीक है, साख्त स्ट्रक्चर को कहते हैं, जुमले की साख्त होता कि आपने माजी में पढ़ा है और उसको डिसकंटिन्यू किया। अब हम देखते हैं जुमले की साख्त। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है उर्दू का और कैसे बनता है। कि वलीद तंग करते हैं। ठीक है, तो तंग करना क्या है, खबर है किसके बारे में, मुब्तदा के बारे में। और करता है, ठीक है ना, है क्या है, फेले रब्त है, उससे उन दोनों का राब्ता बना है, मुब्तदा और खबर का। उसके बाद जो जुमले की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो दो तरह के जुमले होते हैं उर्दू ग्रामर में। एक है मुफर्रिद और दूसरा मुरक्कब। मुफर्रिद जिसको आप सिंगल सेंटेंस कह सकते हैं और मुरक्कब है कंपाउंड। दो जुमले जब मिल जाते हैं किसी हुरूफ की वजह से, ज़्यादातर वो हुरूफ इत्फ कहलाते हैं, जैसे और है। सही है, वली तंग करते हैं और पढ़ते भी नहीं। अब ये क्या बना है, मुरक्कब जुमला बना है। ठीक है, जो सिंगल होगा वलीद तंग करते हैं, यह मुफर्रिद जुमला है जिसमें पहले हमने मुब्तदा रखा जिसके बारे में कोई खबर दी जाए, उसके बाद हमने खबर रखा, उसके बाद फ़ेले रब्त, राब्ते का फ़ेल जिसने मुब्तदा और खबर को जोड़ा, राब्ता कायम करवाया। इसी तरह दोनों जो सेंटेंसेस जिनको हुरूफ इत्फ, जिनको आप राब्ते के हुरूफ भी कहते हैं, हुरूफ रब भी कहते हैं और हुरूफ इत्फ भी कहते हैं। ठीक है, वो जब दो मुफर्रिद जुमलों को मिलाते हैं तो मुरक्कब जुमला बनता है। अब जो मुरक्कब जुमले हैं उर्दू में, उनकी दो इकसाम हैं। एक को हम कहते हैं जुमला हाय मुतलक या मुतलक जुमले, दूसरे को हम कहते हैं जुमला हाय ताबे। ठीक है ना, ताबे जुमले। ठीक है ना, ये हाय जो लिखा जाता है वो फ़ारसी तरकीब है। अब जुमले की जमा उन्होंने ऐसे बनाई है। ठीक है, वो जब जमा बनाते हैं तो जुमले के आगे हाय मुतलक, जुमला हाय मुतलक। ठीक है, यानी मुतलक जुमले। जुमला हाय ताबे जुमले। अब जुमला हाय मुतलक के ये चार इकसाम, जिनमें से एक जुमला जमा है, जुमला तरदीदिया, जुमला इस्तदराकिया और जुमला मुअल्लिला। और जुमला हाय ताबे, इसकी तीन इकसाम हैं, जिसमें जुमला इस्मिया, जुमला वस्फिया और जुमला तमीज़िया। सही है, अब देखते हैं कि जुमला हाय मुतलक कैसे बनता है, क्या होता है। जो जुमला हाय मुतलक होता है उसमें दो जुमले मिल के आते हैं। लाजमी बात है, मुरक्कब जुमला है तो इसमें दो जुमले हैं वो मिलकर ही आएंगे। इसमें इसकी तारीफ ये है कि दो जुमले मिल के आते हैं और एक ही जुमले में होंगे, लेकिन दोनों जुमले मानी के हिसाब से अलग अलग होंगे। दो जुमले मिलकर आते हैं जुमला हाय मुतलक में, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी। ठीक है,
ولید نے تنگ کیا اور کلاس چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ اور حروف عطف ہے، اس کی مدد سے یہ دو مفرد جملے جمع ہوئے ہیں اور مرکب جملہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب اور نے دونوں جملوں کو تو ملایا ہے، مل کر آئے ہیں. ولید نے تنگ کیا اور کلاس چھوڑ کے چلے گئے. کلاس چھوڑ کے جانا الگ میننگ رکھتا ہے، ولید کا تنگ کرنا الگ میننگ رکھتا ہے. اب اور نے دونوں کو ملایا ہے، لیکن دونوں جملوں کا جو باہمی ربط ہے وہ تو حروف عطف سے بنا ہے، لیکن میننگ کے معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں. اور دوسرا ہے جملہ ہائے تابع یا تابع جملے. جملہ تابع کا مطلب ہے کہ ایک جملہ دوسرے جملے کے تابع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کی وجہ سے ہی دوسرا جملہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں ایک دوسرے کے ہیلپ وہ ہیں، تابع ہیں، تابع داری میں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کچھ کہہ رہا ہوگا اور دوسرا جملہ اسی کو آگے ایکسپلین کر رہا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ جملہ ہائے جو مطلق ہے اس کی جو اقسام ہیں ان کی تعریف اور مثالیں کیا کیا ہیں. جملہ ہائے مطلق کی پہلی جو قسم ہے وہ ہے جملہ جمع. جملہ جمع میں کیا ہوتا ہے؟ حروف عطف اور آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتا ہے؟ دو جملوں کو اور کیا کرتا ہے؟ جمع کرتا ہے. اس جملے میں ہمیشہ حروف عطف لگے گا، کیونکہ آپ دیکھیں اس کی ساخت بھی دیکھیں تو اس کو جملہ جمع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ایڈیشن. ٹھیک ہے نا. دو جملوں کو سمپلی آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ جملے جمع بنتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اس میں حروف عطف اور آتا ہے، جیسے کھایا اور سو گیا. اس نے کھایا اور وہ سو گیا. ٹھیک ہے. اس نے حملہ کیا اور مکر گیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ دو جملوں کو حروف عطف اور کے ذریعے جوڑ دیا ہے، ملا دیا ہے. اس کو آپ جملہ جمع کہتے ہیں. دوسرا ہے جملہ تردیدیہ. ٹھیک ہے. تردید کرنا رد کرنے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک جملہ دوسرے جملے کی تردید کرے گا، دوسرے جملے کو معنی کے لحاظ سے رد کرے گا. جیسے اس میں بھی حروف عطف ہی ہوتا ہے اور وہ دو جملوں کو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں اسے پڑھاؤ یا کلاس سے نکال دو. ٹھیک ہے. اب حروف عطف یا نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں جملوں کو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے. جیسے اسے سمجھا دو یا اس کی کلاس لو. ٹھیک ہے. اب تیسری جو قسم ہے جملہ ہائے مطلق کی، وہ ہے جملہ استدراکیہ. ٹھیک ہے. استدراکیہ کا مطلب ہے کہ دو جملے جو ہیں وہ آپس میں کوئی موازنہ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دو اس میں توازن کی بات ہو رہی ہے، دو جملے آپس کا موازنہ پیش کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں دو بیانات کا باہمی مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
اس کو ہم اگر سمپلی جملے میں کنورٹ کریں، جملہ ہائے مطلق میں، اور استدراکیہ بنائیں، تو یہ ہوگا کہ ہم بھی کر کے بدنام ہو جاتے ہیں، اور وہ قتل کر کے بھی ان کا وہ قتل کرتے بھی ہیں تو ان کا چرچا نہیں ہوتا، ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو جملوں موازنہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف ہم کر کے بدنام ہو جاتے ہیں، اور وہ قتل کر کے بھی ان کا چرچا نہیں ہوتا۔ چوتھا جو جملہ ہے، جملہ ہائے متعلق، مرکب جملے پڑھ رہے ہیں ہم، ان کی دو اقسام ہیں اور ان کی فردر اقسام۔ وہ ہے جملہ معللہ، ٹھیک ہے نا۔ معللہ کا مطلب ہے علل سے بنا ہے، علل کا مطلب ہے علت، وجہ، ٹھیک ہے نا، منطق وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جو جملہ ہوگا، ایک منفرد جملہ مرکب جملے کے اندر، یا اذ سے پہلے والا جملہ یا حروف اذ سے بعد والا جملہ، ایک جملہ دوسرے جملے کی توجیح بیان کرے گا، وجہ بیان کرے گا، اس کو ہم جملہ معللہ کہتے ہیں۔ مطلب ایک جو جملہ ہوگا، جملہ معللہ، اس میں ایک منفرد جملہ دوسرے منفرد جملے کی وجہ بیان کرے گا۔ اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں پس، لہٰذا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں کلاس عزیز تھی، لہٰذا ہم نے ولید کو کلاس سے نکال دیا۔ ہم نے اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنا تھا، بس ہم نے محنت کی۔ یا تو جاتے مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ کہا، ایک جملہ کہتا ہے ہم تو جاتے، مگر نے کیا کیا، آگے علت بیان کی، نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ وہ کیا ہے، تو جاتے، ہم جاتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک جملہ ہے، مگر، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے آگے علت کیا پیش کی ہے، تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نہیں آتے۔ یہ جملہ معللہ ہے۔ یہ مرکب جملوں کے 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب جملے کے 2 اقسام ہیں، جس میں ایک جملہ ہائے مطلق ہے، اس کے یہ فردر 4 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری جو قسم ہے جملہ ہائے تابع، وہ پڑھنے سے پہلے میڈم اگر انہوں نے نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے تو پھر بتا دیں، نماز کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ابیر آپ سن رہی ہیں مجھے؟ کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جا کے نماز پڑھ لیں، فریش ہو کے آئیں، صحیح ہے۔ اب ہم نے مرکب جو جملے تھے ان کی اقسام میں سے ایک قسم جملہ ہائے متعلق ہے، جس میں ہم نے کہا کہ 2 جملے مل کر آتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک جملہ جمع پڑا جس میں ہم نے کہا 2 منفرد جملوں کو حروف عطف اور یکجا کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے۔ اور دوسرا ہم نے کہا جملہ تردیدیہ، ایک جملہ دوسرے کی تردید کرتا ہے، دوسرے کو رد کرتا ہے۔ اور تیسری جو قسم تھی جملہ استدراکیہ، اس میں ہم نے کہا کہ 2 بیانات کا تقابلی جائزہ لیا جاتا ہے، 2 بیانات کا باہمی جو توازن ہے یا مقابلہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اور ہم بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں 2 جملوں کا موازنہ تھا،
ٹھیک ہے. اور جو آخری اس کا جز ہے یا قسم ہے جملہ ہائے متعلق کا، وہ ہے جملہ معللہ. معللہ کا میں نے کہا علت وجہ. صحیح، یہ ایک جملہ دوسرے مفرد جملے کا کیا کرتا ہے؟ وجہ بیان کرتا ہے، جس میں میں نے کہا کہ آ تو جاتے مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد جو دوسری قسم تھی مرکب جملوں کی یا جملہ ہائے مرکب کی، وہ ہے جملہ ہائے تابع. ٹھیک ہے. اور تابع کو ہم نے کہا تھا کہ ایک جملہ دوسرے کے تابع ہوتا ہے میننگ کے اعتبار سے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے جملہ اسمیہ، دوسرا ہے جملہ وصفیہ، اور تیسرا ہے جملہ تمییزیہ. اب جملہ ہائے تابع میں نے کہا کہ ایک جملہ، ایک مفرد جملہ دوسرے مفرد جملے کا تابع ہوتا ہے. اس میں دیکھیں ایک ہے اسمیہ. ٹھیک ہے. اسمیہ جملہ ہائے تابع کا ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو بذات خود ایک اسم جیسا کام دیتا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہماری ریاست وہ ہے جو غریبوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کہا کہ ریاست وہ ہے جو غریبوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے. اب میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، ٹھیک ہے، اب ریاست مدینہ کیا ہے؟ ایک اسم ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہماری جو ریاست ہے وہ غریبوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. ٹھیک ہے. یہ ایک پورا جملہ ہے. اس جملے نے کیا کیا ہے؟ اسم کا کام دیا. تو ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ ہائے اسمیہ. ٹھیک ہے. ایسا جملہ جو ایک اسم کا کام دے. یا یہ مثال لیں، میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں ایسے بیان کروں کہ توحید میرا ایمان ہے. اب توحید کو اس پورے جملے نے کیا کیا ہے؟ ریپلیس کیا ہے اور اسم کا کام دیا. توحید اسم ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے وحدانیت کی گواہی دینا. تو آپ نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس جملے کے ذریعے اس اسم کو بیان کیا، یا اس جملے نے اس پورے اسم کو ریپلیس کیا. تو یہ جملہ اسمیہ کہلایا. جو دوسری قسم ہے جملہ ہائے تابع کی، وہ ہے جملہ وصفیہ. ٹھیک ہے. وصف تعریف ہے، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے. ایسا جملہ جیسے آپ نے جملہ اسمیہ میں کہا کہ ایسا جملہ جو اسم کا کام دے. جیسے ہم نے کہا کہ توحید میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے. نبوت میرا ایمان ہے کہ انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جملے جو اسما ہیں، اسم ہیں، ان کا کام دے رہے ہیں. تو ہم نے ان کو جملہ اسمیہ کہا مرکب جملوں کے اندر. اب جملہ وصفیہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ صفت کا کام دے گا، کسی کی تعریف بیان کرے گا. ٹھیک ہے. تو صفت ہمیشہ ایک لفظ ہوتا ہے. جب آپ مرکب افعال کی بات کرتے ہیں، جب جملہ ہوگا وہ ایکسپینڈ ہوگا تو وہ صفت کا کام دے گا. جیسے
اس نے انہی لڑکوں کو پاس کیا جو اکیڈمی میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اکیڈمی میں جو پڑھتے تھے، یا اس نے انہی لڑکوں کو امتحان میں شامل کیا جو بہت تیز تھے. ٹھیک ہے، اب بہت تیز ہونا کیا ہے، یا اکیڈمی میں پڑھنا کیا ہے؟ وصف ہے، تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، اوپر والے فقرے میں جو انہی لڑکوں یا انہی لڑکیوں، ٹھیک ہے نا، ان کی صفت کو جملے میں ایکسپلین کر دیا. تو وصفیہ جملہ وہ ہوا جو صفت کا کام دے اور خاص جملے کے کسی فقرے کی تعریف کرے. ٹھیک ہے، ہمیشہ دو جملے ہوتے ہیں مرکب جملوں میں، دو جز ہوتے ہیں. ایک جز دوسرے جز کی تعریف، توصیف یا وصف بیان کرے. اس نے انہی لوگوں کو پیسے دیے جو حقدار تھے یا جو پیسوں کے حقدار تھے. ٹھیک ہے، ایک جملے نے دوسرے جملے کی وصف بیان کی. اب تیسرا جو جملہ ہے جملہ ہائے تابع میں، وہ ہے جملہ تمیزیہ. ٹھیک ہے نا، تمیز کا مطلب ہے کہ فرق بیان کرنا. ٹھیک ہے، ایک جملے میں دوسرے جملے کی فرق ایک جملے سے واضح ہو جائے. جیسے میں کہتا ہوں کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ٹھیک ہے، فرق بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک طرف مرض بڑھ رہا ہے لیکن دوا کرنے سے وہ اور تیز ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ دوسرے کی تمیز بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ تمیزیہ. یہ آپ کے جملے کی ساخت ہے. اس میں ہم نے دو قسم کے جملوں کے بارے میں پڑھا، ایک مفرد جملہ اور دوسرا مرکب جملہ. ٹھیک ہے، مفرد جملہ جب بنتا ہے اسی کے ساتھ حروف عطف لگا کے آپ دوسرا جملہ ملاتے ہیں اور نتیجے میں آپ کا مرکب جملہ بنتا ہے. اور مفرد جو جملہ ہے اس میں الفاظ کی جو ترکیب ہے وہ مبتدا، خبر اور فعل ربط ہے. مبتدا میں نے بتایا کہ جس شخص کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں آگے کوئی خبر دی جائے گی، اس کی کوئی ایکسپلینیشن دی جائے گی، اس کے بارے میں کوئی صفت وصف بیان کی جائے. ٹھیک ہے، وہ بندہ یا وہ شخص یا وہ چیز مبتدا ہے. اور خبر وہ جو مبتدا ہے، جو بندہ ہے، جو چیز ہے، اس کے بارے میں آگے جو ڈیٹیل دی جائے گی اس کو ہم خبر کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ فعل ربط ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر کو باہمی طور پر ملا دیتا ہے. تو ایسے آپ کا مفرد جملہ بنتا ہے. تو پھر اس کو آپ دو مفرد جملوں کو، دو جز کو حروف عطف کے ذریعے ملا دیتے ہیں تو وہ آپ کا مرکب جملہ بنتا ہے. اور مرکب جملے کے دو اقسام کے پھر فردر اقسام ہم نے پڑھا، جس میں جملہ ہائے متعلق ہے. ٹھیک ہے، جملہ ہائے متعلق ہم نے اس جملے کو کہا جو مل کر آتے ہیں لیکن معنی کے حساب سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. اور جملہ ہائے تابع کا کہا کہ دونوں جملے ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک جملہ دوسرے کو تردید کر رہا ہوتا ہے، ایک جملہ دوسرے کی توصیف بیان کر رہا ہوتا ہے، یا ایک جملہ دوسرے کی علت بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جملہ ہائے مطلق کے یہ چار اقسام پڑھی. جملہ جمع، ٹھیک ہے، حروف عطف اور لگانے سے یہ دو مفرد جملے جمع ہو جاتے ہیں. جملہ تردیدیہ پڑھا جس میں ایک جملہ دوسرے جملے کو رد کرے. اور پھر جملہ استدراکیہ پڑھا جس میں بیانات کا، دو جز کا، دو جملوں کا باہمی مقابلہ ہوتا ہے. اور پھر جملہ معللہ پڑھا جس میں
ایک جز دوسرے کی علت، وجہ، ریزن بیان کرتا ہے. اور پھر جملہ ہائے تابع میں اسمیہ پڑھا. اسمیہ ایسا جملہ ہے جو خود ایک اسم کا کام دے، جیسے ہم نے کہا نبوت. تو میرا ایمان ہے کہ تمام انبیاء اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. تو اس میں جو نبوت اسم ہے اس کو اس جملے نے، برگزیدہ ہستیاں ہونے والے جملے نے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے، اس جملے نے اسم کا کام دیا. پھر ہم نے کہا جملہ وصفیہ. ٹھیک ہے، ہم نے کہا جو صفت کا کام دے اور اس میں ایک فقرہ دوسرے فقرے میں آنے والے، ٹھیک ہے، فقرے کی تعریف بیان کرے. جیسے میں نے کہا کہ اس نے انہی لوگوں میں پیسہ تقسیم کیا جو حقدار تھے، جو پیسہ دینے کے حقدار تھے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا، ایک انہی لوگ جو تھے وہ ایک فقرہ تھا، اس کی فردر توضیح بیان کی، صفت بیان کی کہ انہی لوگوں کو دیا جو حقدار تھے. ٹھیک ہے، اور تیسرا تھا جملہ تمیزیہ، جس میں ہم نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ٹھیک ہے، الجھن بڑھتی گئی جوں جوں اردو گرامر پڑھا. تو یہ آپ کے جملے کی ساخت ہو گئی مکمل. اب آپ چیٹ اوپن کریں میڈم. مفرد اور جملہ مرکب. اب دیکھیں جو مفرد جملہ ہے اس کے بارے میں نے کہا کہ سنگل سینٹنس ہوتا ہے. جب ایک جملے کا جو سٹرکچر بنتا ہے وہ یقیناً الفاظ سے ہی بنتا ہے، ورڈ سے بنتا ہے. اب الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے کلمہ کہا. کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، یہی 3 اقسام ہیں جو جملے کی ترکیب میں کام آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا ایک مفرد سنگل سینٹنس بناتے ہوئے اس میں 3 تراکیب کا استعمال ہوتا ہے. ایک کو ہم نے کہا مبتدا. مبتدا وہ شخص یا چیز جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے. دوسرا ہم نے کہا خبر. خبر یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں وہ ڈیٹیل دی جا رہی ہے، وہ اس شخص کی جو صفت آگے بیان ہونی ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن دی جا رہی ہو. اور فعل ربط. فعل ربط کیا کرتا ہے، مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جائے اور خبر جس شخص کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہو تو اس کا باہمی ربط پیدا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کلاس کو مجھ سے شکایت ہے. یہاں میں کیا ہوں، مبتدا ہوں، کیونکہ میرے بارے میں آگے کوئی خبر دی جا رہی ہے. اور وہ خبر کیا ہے، کلاس کو مجھ سے شکایت ہے. کلاس کو شکایت ہے کس سے، مجھ سے. میں مبتدا ہوں، کلاس کو جو شکایت ہے وہ خبر ہے. اور ہے کیا ہے، فعل ربط ہے. اگر میں یہ کہتا کلاس کو مجھ سے شکایت، ٹھیک ہے، تو اس جملے کا وہ جو پرٹیکولر سینس ہے وہ کنوے نہیں ہو رہا. اس لیے ہم نے فعل ربط لگا کے، ہے لگا کے اس کی جملے کی ترکیب کو مکمل کر دیا. تو جب ہم یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس مفرد جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب مفرد جو جملہ ہے وہ سنگل ہے. جیسے مجھ سے کلاس کو شکایت ہے. اب مرکب کیسے بنے گا، مرکب بنانے کے لیے آپ
حروف عطف لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ مرکب بنانے کے لیے ہم حروف عطف، وصل یا جوڑ لگاتے ہیں، جس کو آپ کنجنکشن کہتے ہیں. تو وہ کیا بنتا ہے؟ ہمارا مرکب جملہ بنتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کلاس کو مجھ سے شکایت تھی اور کچھ خوش بھی تھے. ٹھیک ہے. اب حروف عطف یا وصل یا جوڑ جس کو کنجنکشن کرتے ہیں اور صحیح ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ان دونوں جملوں کو ملا دیا ہے، دو مفرد جملوں کو. کلاس کو مجھ سے شکایت تھی، ایک مفرد جملہ، کچھ مجھ سے خوش بھی تھے یا کچھ مطمئن بھی تھے. اب میں نے کہا کلاس کو مجھ سے شکایت تھی مگر کچھ مطمئن بھی تھے. ٹھیک ہے. اب حروف عطف نے کیا کیا ہے؟ دو مفرد جملوں کو ملا کے ایک مرکب جملہ بنایا ہے. اب ہم نے کہا مرکب جملے کے دو اقسام ہیں. ایک کو ہم نے کہا حروف ہائے مطلق، جو آپ کو پتہ نہیں رائٹ پہ نظر آ رہا ہے لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے، جو جملہ جمع، جملہ تردیدیہ، جملہ استدراکیہ اور جملہ معللہ، یہ جملہ ہائے مطلق ہیں جو دو جملے مل کے آتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. دوسری جو قسم تھی اس کو ہم نے کہا جملہ تابع. ایک جملہ دوسرے جملے کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جملے جمع آپ نے کہا اگزامپل سے سمجھائیں. ٹھیک ہے. یہ جب 4-6 اقسام ہیں، ان کا میں لکھ رہا تھا تو مجھے چائے بھی نصیب نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. آپ کی جو کیوریز تھی وہ پڑھ رہا تھا میں، تو کیونکہ دیکھیں آپ کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. سیٹسفیکشن ان سینس ٹرو سیٹسفیکشن. ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کہتے ہیں اچھا پڑھا، اچھا پڑھایا گیا، ٹھیک ہے، واہ واہ، لیکن جب پیپر میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک حرف لکھنا نہیں آتا، تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ ڈیزاسٹر ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہوتی ہے سیٹسفیکشن کی، آپ کوشش کرتے ہیں، پڑھانے والا بھی کوشش کرتا ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ اترے، اور آپ کو لگتا ہے وقتی کی کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں یا ایگزام میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کمپیریٹیولی بیٹر پرفارم کرتے ہیں. تو وہ اصل سیٹسفیکشن ہے. تو دیکھیں یہ لکھتے 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے، اگر ہر چیز کو بورڈ پہ لکھ کے ایکسپلین کروا جائے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اردو میں لکھنا اچھا خاصا مشکل ہے. اب میں ان پیج پہ کمپائل کرتا رہا ہوں سلائڈز بنانے کے لیے، تو وہ ایک تو ورڈ پہ پیسٹ نہیں ہوتا، پھر اس کی پریزنٹیشن بنانا تو بہت اوکھا کام ہے. بہرحال آپ کے لیے لکھ دیا ہے میں نے. جملے جمع ہیں. ٹھیک ہے. دو جملے مل کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں حروف جو عطف ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مفرد جملہ پلس حروف عطف کنجنکشن پلس مفرد، ٹھیک ہے نا، دو مفرد جملے مل کے حروف جمع بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ سمپلی مرکب جملہ ہے. ہم نے کام کیا اور آرام سے سو گئے. ٹھیک ہے. ہم نے کام کیا ایک مفرد جملہ ہے، اس میں اور حروف عطف ہے، اس سے ہم نے آرام سے سو گئے، ہم نے کام کیا کے ساتھ ملا دیا، ہم نے کام کیا اور سو گئے. دوسرا ہم نے کہا حروف ہائے مطلق کی جو قسم ہے وہ جملہ تردیدیہ ہے. جس میں ہم دو مفرد جملوں کو حروف عطف سے ملاتے ہیں، اور حروف عطف کیا کرتا ہے؟ معنی کے اعتبار سے دونوں کو جدا کر دیتا ہے.
اور یہاں پہ حروف عطف یا لگتا ہے، جیسے اس ٹھنڈ میں بندہ یا کام کرے یا ورزش، ٹھیک ہے۔ اس اجلت میں بندہ یا زبانی پڑھائے یا بورڈ پہ لکھے، ٹھیک ہے۔ یا نے کیا کیا، دو جملوں کو، یا حروف عطف ہے، دو جملوں کو کیا کیا ہے، باہمی یا جن کا رابطہ تھا وہ معنی کے اعتبار سے جدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ استدراکیہ، جس میں ہم نے کہا کہ بیسکلی دو مفرد جملے جب آتے ہیں، مرکب جملوں کی اقسام ہے نا، جب دو مفرد جملے آتے ہیں تو وہ دو بیانات ہوتے ہیں، ایکچولی دو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ استدراکیہ کیا کر رہا ہے کہ دو بیانات کا باہم مقابلہ پیش کر رہا ہے، جیسے ہم پڑھ کے بھی ناکام ہوئے اور وہ بغیر پڑھے پاس ہوئے، وہ بغیر پڑھے پاس ہوئے تھے لہذا ہم نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیا کر رہا ہے، دو جملوں کا، دو سٹیٹمنٹ کا کمپیریزن پیش کر رہا ہے۔ ایک میں کہہ رہا ہے کہ وہ بغیر پڑھے پاس ہوئے ہیں تو ہم نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور اس کی چوتھی قسم تھی جملہ معللہ، ٹھیک ہے۔ جملہ معللہ میں نے کہا علت ہے ایک دوسرے کی وجہ بتا دے، جیسے میں نے شعر پڑھا تھا اب لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آ تو چاہتے مگر تمہارے خط اہل کوفہ سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کلاس لیتے مگر سر اچھا نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک جملے کی مدد سے دوسرے جملے کی علت بیان کی، مثال کے طور پر کہ ہم کلاس میں آتے، ایک مفرد جملہ تھا، اگر سر اچھا پڑھاتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر حروف عطف ہے، اس سے آپ نے کیا کیا ہے، اگر اچھا پڑھاتے سے تو دوسرے جملے کی وجہ بیان کی کہ ہم اس لیے نہیں آ رہے کہ سر اچھا نہیں پڑھاتے۔ اس کے بعد ہم نے کہا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جو کہ جملہ ہے تابع کی اقسام میں سے ہے۔ تابع کا ہم نے کہا تھا کہ ایک جملہ دوسرے کے تابع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے نا۔ جملہ اسمیہ سے واضح ہے کہ ایسا جملہ ہوگا جو اسم کو ریپلیس کی جگہ استعمال ہوتا ہوگا۔ اب توحید ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے جو کہ اسم ہے۔ اب ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے، یا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بڑائی، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں عظیم، تو ہم کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، کیا؟ تو اب اس اللہ بڑا ہے یا خدا ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اس جملے نے کیا کیا ہے، توحید اور عظمت کو یا عظیم کو ریپلیس کیا ہے۔ ایسا جملہ جو خود ایک اسم لا وصفیہ، جس میں ایک سٹیٹمنٹ دوسرے سٹیٹمنٹ کی وصف، توصیف، تعریف بیان کرے، جیسے وہ اس لیے پاس ہوا کہ وہ محنت کرتا تھا، تو محنت کرتا تھا، اس جملے نے کیا کیا، اس لیے پاس ہونے کی تعریف بیان کی، اوپر والے فقرے کی توصیف بیان کی، وصف بیان کی۔ تیسری قسم تھی جملہ تمیزیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک جو فقرہ ہے یا جملہ ہے مفرد دوسرے فقرے سے کی تمیز بیان کر رہا ہے۔ تمیز کا مطلب ہے فرق، ٹھیک ہے نا۔
ایک چیز کے ہونے سے دوسرے پر کیا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ٹھیک ہے، تو وہ فرق کیا ہے؟ جب جیسے ہی آپ نے دوا شروع کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دوا کیا کر رہی ہے؟ آپ کے مرض کو اور بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے مرض میں اور فرق آ رہا ہے. یا میر بھی سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لونڈے سے دوا لینے سے کیا ہو رہا ہے کہ اور بیمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کمپیریزن بتا رہا ہے کہ ایک فکرے میں دوسرے فکرے میں، ایک فکرے کی وجہ سے دوسرے فکرے میں آنے والے فرق کو واضح کر رہا ہے، اس کی تمیز بتا رہا ہے. میڈم آپ چیٹ آن کریں تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہیں جو یا تو کسی چیز کی موجودہ جگہ بتاتے ہیں، یا اسم کو فعل سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، پریپوزیشن یا حروف جار یا حرف جار ایسا حرف ہے جو کسی چیز کی موجودہ جگہ بتاتا ہے یا اسم کو فعل سے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، چابی اور لاک ٹیبل پر رکھ دو. صحیح ہے، تو چابی اور لاک دونوں اسم ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملایا ہے اور نے حروف عطف نے. ٹیبل پر رکھ دو. ٹھیک ہے، پر کیا ہے؟ حرف جار ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، رکھ دو کیا ہے؟ فعل ہے، رکھنا فعل ہے. چابی اور لاک کیا ہے؟ اسما ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے نا، پر نے کیا کیا جو کہ حرف جار ہے؟ اس نے ان دونوں کو، اسم کو فعل سے ملایا ہے، اور دوسری طرف جو کتابیں یا چابی یا لاک ہے اس کو ٹیبل پہ ٹریس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی پوزیشن بتا دی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرف جار. حروف میں سے دوسرا جو حرف ہے اردو میں وہ ہے حرف اضافت. ٹھیک ہے، اضافت کا مطلب ہے اضافہ کرنا. اس سے یہ مراد ہے کہ کسی چیز کی اضافی ڈیٹیل دے رہا ہے. اور دو اسم جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حیدر ایک اسم ہے، شہر ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتا ہے کس سے؟ اضافت سے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا حیدر ایک اسم ہے، شہر ایک اسم ہے. جیسے ہی میں کہتا ہوں حیدر کا شہر، ٹھیک ہے، تو
حرف اضافت نے کیا کیا ہے؟ حیدر کے بارے میں اضافی ڈیٹیل دی ہے، اور کیا کیا ہے؟ دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کیا ہے، حیدر کی نسبت سے شہر اور شہر کی نسبت سے حیدر کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کا کیا ہے؟ حرف اضافت ہے۔ کی کیا ہے؟ جیسے ہم کہیں آمنہ کی ماں، تو یا ہم کہتے ہیں عاطف کی اکیڈمی، ٹھیک ہے؟ کی کا کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ حرف اضافت ہیں، حروف اضافت ہیں، دو اسموں کے باہمی تعلق کو، باہمی رابطے کو، ربط کو ظاہر کرتے ہیں اور اضافی ڈیٹیل دیتے ہیں۔ تیسرا ہے حرف یا حروف عطف، اسی کو ہم وصل بھی کہتے ہیں، وصال، اور حروف جوڑ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو جملوں کو، دو اسموں کو، دو سٹیٹمنٹس کو ملا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ دن اور رات، شب و روز، ٹھیک ہے؟ چاند اور تارے، یہ کیا کرتے ہیں؟ حروف عطف دو اسموں یا دو جملوں کو ملاتے ہیں۔ حرف استفہام یا حروف استفہام، یہ ایسے حروف ہیں جو سوال پوچھے جانے کے متعلق ہوں، یا جن کے ذریعے کوئی سوال پوچھا جائے۔ تم کب واپس آؤ گے؟ ٹھیک ہے؟ اس میں کب کیا ہے؟ حرف استفہام ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یا وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں کیا ہے؟ حرف استفہام ہے۔ حرف تشبیہ یا حروف تشبیہ، ایسے الفاظ جیسے تشبیہ سے واضح ہے کہ تشبیہ کیا ہے؟ موازنہ پیش کرنا دو چیزوں کا، ایک چیز کو دوسرے جیسے ماننا یا قرار دینا، ٹھیک ہے؟ ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے چاند سا چہرہ، یہ سا کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔
ایسے حروف جو کسی چیز کو دوسری چیز کے جیسے یا تشبیہ کے لیے کسی چیز کی تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ایسے حروف کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ حرف نفرین، نفرین کا مطلب ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں لان تان، ٹھیک ہے، نفرت کا اظہار کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی کو لان تان کرنے یا نفرت کے اظہار کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ان کو اردو گرامر کی روح سے حرف نفرین یا حروف نفرین کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں تھو تھو، صحیح ہے۔ یہ تو کوئی ٹینشن پسند نہیں ہے، لگتا ہے پریشان ہے۔ اس کے بعد ہے حروف انبساط یا حرف انبساط۔ ایسے الفاظ جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف انبساط کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ خوشی اور مسرت کے موقع پر ایسے حروف کا استعمال کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں۔ حروف تحسین یا حرف تحسین، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا خراج تحسین پیش کرنا، ٹھیک ہے، کسی کو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو شاباشی دیتے ہیں، کسی کے کام کو سراہتے ہیں۔ جب کسی کی وصف بیان کی جاتی ہے تو اس کے ریئیکشن میں آپ کچھ چند الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ شاباشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اچھا شعر سنا تو آپ نے واہ واہ کہا، یا کسی کو آپ نے ریکگنائز کیا، ٹھیک ہے، تو ایسے موقعوں پر یہ حروف ہم استعمال کرتے ہیں، شاباش، واہ واہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کو حروف تحسین کہتے ہیں۔ حروف تاکید کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا اس میں اتنی شدت نہیں ہے اس جملے میں، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے جملے میں شدت پیدا کرنا ہو، جیسے میں کہتا ہوں آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں، پہلے میں نے کہا تھا آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، پھر میں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں۔ اب ضرور نے کیا کیا ہے؟ اس دعوت کے اندر شدت پیدا کیا ہے۔ آپ بھی ایسے کریں، جیسے کسی کو دعوت دل سے دینی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ضرور آئیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی کہنا ہو جسٹ
دل رکھنے کے لیے تو پھر آپ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر آئیں. ٹھیک ٹھیک ہے، جب آپ کلام میں شدت پیدا کرتے ہیں، زور پیدا کرتے ہیں، سٹریس فلی آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف تاکید کہتے ہیں، جن میں ضرور، سراسر وغیرہ، ٹھیک ہے، ہرگز، یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف تاکید. جیسے کہا میں نے کہ آپ پیپر ضرور اٹیمپٹ کریں. ٹھیک ہے، ضرور نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا پیپر اٹیمپٹ کریں. آپ پیپر ضرور اٹیمپٹ کریں. اس ضرور نے اس کو سٹریسفلی پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکید کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ ضرور بس ضرور اپیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، سراسر، ٹھیک ہے، میرے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن میں نے تاکیداً اس کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے کیا کہا کہ میرے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں. ٹھیک ہے، یا میں ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں ہرگز اپنے استاد کی شکایتیں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اب ہرگز سے کیا کیا؟ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اپنے استاد کی شکایت نہیں کروں گا، لیکن آپ نے کہا میں ہرگز اپنے، اگر ڈبل تاکید کرنی ہو تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں ہرگز اپنے استاد کی شکایت نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہے؟ تاکیداً کہتے ہیں، یا آپ اس میں بڑھ چڑھ کے مطلب وعدہ وعید کرتے ہیں کہ میں ایسا ضرور کروں گا. یہ حروف تاکید کہلاتے ہیں. جی دادی ہوگی میں، جی دادی. حروف تعسف، صحیح ہے. حروف تعسف انبساط اور جو جی نفرین ہیں، ٹھیک ہے، یہ انگریزی میں انٹرجیکشن کے ہی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب حروف تعسف میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں آپ غم یا تعسف سے آپ کا افسوس جو بنتا ہے. ٹھیک ہے، غم یا افسوس کا اظہار کرنا ہو تو آپ حروف تعسف کے ذریعے اس غم کا اظہار کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں صد افسوس جی حیف. ٹھیک ہے، حیف یا صد افسوس. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان اب تک ترقی کر چکا ہوتا مگر صد افسوس کچھ لوگ اس کو لوٹ کھا گئے. اچھا، یا حیف ہے ایسے طلباء پر جنہوں نے کلاس کو سیریس نہیں لیا. تو کیا افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا، ترقی اتنی شاندار ہونی چاہیے تھی مگر ویسے نہیں ہوئی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان الفاظ کو جملوں میں ملا کے، ٹھیک ہے، اس سے اپنے اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ میں کہتا صد افسوس، ٹھیک ہے نا، ایک لفظ ہے، بے معنی ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہماری ترقی شاندار ہونی چاہیے تھی مگر صد افسوس کہ کچھ لوگ رکاوٹ بنے. جی جی، تو یہ کہلاتے ہیں حروف تعسف. جی 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 لے ٹھیک ہے. جی حروف
استدراک. ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ कैसे आंदे हो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ कैसे आंदे हो حروف استدراک کا مطلب ایسے حروف ہیں ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ جن کے ذریعے آپ کو ایک کلیریفیکیشن دیتے ہیں، کسی معاملے کو کلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض جملے ایسے ہوتے ہیں صحیح جس میں پیغام واضح صحیح نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کسی چیز کو آپ ایکسپلین کر کے اس کو کلیئر کرنا چاہیں تو اپنے بولو بات میں نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم ایسے حروف کا استعمال کرتے ہیں جن سے وہ شک اس جملے سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ شبہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے، حروف استدراک وہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ حروف استدراک کوئی نہیں ہوگا اور ہائی کورٹ لیکن ہاں البتہ ٹھیک ہے ایسے حروف ہوتے ہیں. یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ آپ نے ایک جملہ کہا، ضلع صحیح والے ٹھیک ہے، ہائی کورٹ جو ہوتے ہیں جیسے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کلاس میں کیوں نہیں آئے. میں کلاس میں آنا چاہتا تھا لیکن جی بھائی 1.5 لاکھ روپے گاڑی خراب تھی. بھائی جی لیکن کے ذریعے کیا کیا؟ شبے کو دور کیا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کلاس میں آنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ کس لیے وہ شخص یا وہ اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا. یہ لیکن ہاں البتہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس استدراک کو، اس شبے کو، اس شک کو کلیئر کر رہے ہیں، اس جملے کی کلیئرٹی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا، میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا، ہاں مگر یہ نہیں کیا میں نے. اس سے کیا کر رہا ہوں؟ کلیئرٹی دور کر رہا ہوں. میں جب کہتا ہوں میں تمہیں بھول بھی سکتا تھا، اس کے بعد کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ اس جملے میں بھولنے کا کیا مطلب تھا. بھول بھی تو سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، آگے ایکسپلینیشن نہیں آ رہی تھی تو وہ جملہ بلر تھا. ٹھیک ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا ہاں مگر یہ نہیں کیا میں نے. ٹھیک ہے، تو اب کلیئرٹی آ گئی. ٹھیک ہے نا، اس میں میری انٹینشن آ گئی کہ میری اپنی انٹینشن تھی کہ میں آپ کو نہیں بھولا، ورنہ میں آپ کو بھول سکتا تھا. آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر. ٹھیک ہے، اس کے مصداق میں آپ کو بھول سکتا تھا، خاک میں دفن کر سکتا تھا جو تخیل کا خاک ہے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس شبے کو دور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کلیئرٹی آ جاتی ہے، ادراک پیدا ہوتا ہے. ادراک کا مطلب درک کرنا، کسی چیز کو جاننا. ٹھیک ہے سر، تو تاریخ فون کرنا آپ کو. ٹھیک ہے تاریخ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، یہ ایسے حروف ہیں جب آپ کسی چیز کو، کسی امر کو، کسی حکم کو یا کسی نتیجے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اس کے اعتراف میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ جملے میں ہوں یا وہ کسی مرکب جملے میں آئے یا مفرد جملے میں آئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ایجاب کہتے ہیں. بے شک، بلا شبہ، ہاں جی وغیرہ. ٹھیک ہے نا، یہ کب حروف ایجاب، بے شک، بلا شبہ، ہاں جی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کی ریالٹی کو، کسی حکم کو، کسی امر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، بے شک ہے. بے شک اللہ کی تدبیر دیر پا ہے، بلا شبہ وہ سچے نبیوں میں سے تھے. ہاں جی، یہ لیکچر بہت اچھا ہے.
تو اس طرح کی انٹینشن آپ نے شو کرنی ہو جہاں آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں مطمئن رہتے ہیں، تو آپ وہاں حروف ایجاب کا استعمال کرتے ہیں۔ بس 2-3 ہی حروف رہ گئے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ کوئز کر لیں اور چھٹی کر لیں۔ حرف استثناء یا حروف استثناء، ٹھیک ہے نا، استثناء سے واضح ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، استثناء کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو حروف ہیں جز، بجز وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے میں کہتا ہوں کہ سارے لیکچر اچھے ہو رہے ہیں بجز اردو کے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے اردو کو اچھے ہونے سے استثناء کر دیا، آپ نے کہا ساری کلاسز یا سارے لیکچر اچھے ہو رہے ہیں بجز اردو کے، ٹھیک ہے نا۔ اردو کو اچھا ہونے سے، اچھا لیکچر ہونے سے استثناء قرار دیا آپ نے، الگ کر دیا اچھے ہونے سے۔ تو ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے استثناء کر دے، الگ کر دیں، ایسے حروف کو حروف استثناء کہتے ہیں، جن میں جز، بجز، لا، سوا، ٹھیک ہے، سب ہی شرارتی ہیں سوا ولید کے۔ یا جز اسلام آباد کے سارے شہر آلودہ ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ سر ڈسٹرب نہیں کیا میں آپ کو؟ سر سردی فیل کر رہا ہوں، بستر میں لیٹا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سردی بہت زیادہ ہے۔ سر یہ جنرل نالج کا نا کوشچن جو اسکریننگ ٹیسٹنگ ہے، اس کا کہیے گا۔ حرف علت، جب جملہ معللہ پڑھ رہے تھے ہم نے وہاں بھی کہا تھا علت کسی چیز کی وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے، کسی امر کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، جیسے اور پولیس والوں نے اس لیے تاکید وغیرہ حروف علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کلاس میں آئیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں، آپ ٹیچر کی اچھائی بیان کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ اسٹوڈنٹ ایبسینٹ تھے، یہ کیا کہلاتے ہیں حروف علت کے تاکید، اس لیے یہ کیا کر رہے ہیں، پہلے والے جملے کی آگے وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کہ ہم لوگ وزٹ کریں اس جو ساہیوال والے تھانہ ہے ان پہ، کہ ہمارے پیسے ریکور کیے جائیں، کہ بندے جو پکڑے وہ بندے تو ہے ہی ہمارے، اس میں مزدوروں کی حالی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ حروف تہجی ہیں، تہجی کا مطلب ہے ہجا کرنا، جی، مفرد حرف کا پڑھنا، ٹھیک ہے، جیسے اردو کے حروف تہجی ہیں، اور حروف ابجد جو عربی حروف تہجی سے ماخوذ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے یاسین پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، یا الف لام میم ہے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں حروف ابجد، کیونکہ یہ حروف تہجی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ کچھ حروف تہجی ملا کے ایک اصطلاح یا مقطع جو کہتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے، آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے، آپ اپنا کوئز